देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। आज की बातचीत प्रोग्राम गोरखधंधा के मेज़बान अब्रार कुरैशी के नाम। दूसरों से सवाल करने वाले से आज हम सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। प्रोग्राम का नाम गोरखधंधा क्यों रखा, इस पर तनकीद भी होती है। प्रोग्राम का नाम रखने से कबल अच्छी खासी सोच विचार करना होती है, और जब हमने सोच विचार की तो पता चला कि ये पूरी दुनिया एक गोरखधंधा है, तो उससे हमने इसका नाम गोरखधंधा रखा। प्रोग्राम से पहले ये आर्टिकल था जो अखबारात में पब्लिश होता था, और ये वजह बनी कि हालात को देखते हुए गोरखधंधा एक ऐसा नायाब और यूनिक नाम लगा जिसको हमने इसका इंतखाब किया। आज मेज़बान मेहमान बन गया, कैसा लग रहा है? ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत है, क्योंकि पहले मैं सवाल करता था और आपकी कुर्सी पे बैठे हुए लोग जवाबदेह होते थे। तो आज आप सवाल करें कि मैं जवाबदेह हूँ, और जवाबदेही जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। आज आपके अंदाज से आप पे सवालात होंगे, बुरा तो नहीं लगेगा? आप यकीनन ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं सवालात दूसरों से करता हूँ, जिस अंदाज में करता हूँ, आप उस तरह के सवालात मेरे मुंह पे मारेंगे? जी मुंह पे तो नहीं मारूंगा, लेकिन सवालात सख्त होंगे, मज़ा आएगा। सवालात पूछना मुश्किल होता है या जवाब देना मुश्किल है? असल में सवाल पूछना भी मुश्किल काम है, उसकी वजह कि सवाल पूछने का ही इख्तियार है, लेकिन सवाल पूछने से पहले तैयारी दरकार है, और सवाल पूछना जितना ही आसान है उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल जवाब देना मुश्किल है। सहाफ़ी अब्रार कुरैशी के साथ पहली बार कब मुलाकात हुई? असल में इंसान को बाज़ दफ़ा अपने आप के बारे में इल्म नहीं होता कि वो कौन है, क्या कर सकता है। अगर मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ कि मेरी अपने आप से बतौर सहाफ़ी कब मुलाकात हुई, यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ख़ुद को कब पहचाना, मैं ये कह सकता हूँ कि हालात इंसान को बनाते हैं और इस बात के ऊपर मजबूर करते हैं, या ऐसे हालात पैदा करते हैं और ऐसे वसाइल पैदा करते हैं जिसकी वजह से इंसान को खुद कई दफ़ा हैरत होती है कि हाँ, मैं तो ये भी कर सकता था, वरना तो इंसान मैं हूँ या आप हूँ, दुनिया में हमसे भी काबिल लोग बैठे हैं। फ़र्क क्या था? उन्हें प्लेटफॉर्म ना मिला, हमें प्लेटफॉर्म मिल गया। सहाफ़त करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है? देखिए, ये नहायत ही मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ कि अदालत के अंदर बैठे काजी और वहाँ बैठे जज से भी ज़्यादा एक सहाफ़ी को पूछा जाएगा। उसकी वजह है, जज तो सबूत देख के और वकील की जीरा के बाद फ़ैसला करेगा ना। हमारे पास कलम है, आँखें हैं, कान हैं, ज़ुबान है, कैमरा है, तो हम जब किसी बुराई को, किसी जुल्म को देखें, हम नहीं अगर उसके ऊपर बोलेंगे और अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो हमें भी तो पूछा जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है। यकीन जानिए कि अगर किसी को अंदाज़ा हो जाए कि एक सहाफ़ी की बतौर मुसलमान, क्योंकि इंसान तो है ही ना, बतौर मुसलमान कुछ हदूद और क्यूद हैं, तो उसमें अगर आपको पता हो कि आपके हुकूक व फ़राइज़ क्या है, तो मेरे ख्याल से कोई इस शुबे में ना आए। सहाफ़ती ज़िंदगी में जान बचाने के लिए, सच की कीमत चुकाने के लिए मस्जिदों में पनाह लेनी पड़ी, वजह क्या थी? चूँकि आपसे मेरा तल्लक भी है, हमने सफ़र भी किया, हमने खाना भी खाया, हमने यकीनन लेन देन भी किया, तो आप मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यही वजह है कि इसीलिए सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे हुआ कि हमें अदालतों में पेश होने से कबल छुपना पड़ा, मस्जिदों में रहे, ट्रक है जो बेडफोर्ड के यहाँ के बने हुए थे उनके अंदर सफ़र किया। एक बुज़ुर्ग मेरे साथ 90 साल का, 100 साल का था, और हमें इतनी मुश्किलात पेश आई कि हम अदालत कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे माशरे की, मेरे मुल्क की पुलिस ये चाहती थी कि मैं अदालत तक उस बुज़ुर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए ना पहुँच सकूँ। तो इस वजह से ये रास्ते इख्तियार करने पड़े, और ये बड़ी तल्ख़ यादें हैं जिनको आप छेड़ रहे हैं। ये बुज़ुर्ग कौन थे? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बोस्तान शाह इनका नाम था। मेरे गांव के थे, पड़ोसी गांव के। उनके साथ उनके भतीजों ने ही जुल्म किया था, उनका बाजू तोड़ दिया था। वो शादीशुदा नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। हाँ, उनके पास बहुत सारी जायदाद थी, और जायदाद से याद आया कि ज़र और ज़मीन की खातिर बाप बेटे को, बेटा बाप को मार देता। तो उनको भतीजों ने मारा,
پھر ایک ایسی لمبی داستان ہے کہ اگر ہم اسی کے اوپر بات کرنا شروع کریں سننے والوں کے اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اس بوستان شاہ جن کا کوئی ولی وارث نہیں تھا لکھ کے دیا کہ میں ان کا ولی وارث ہوں، اور اوپر سے صحافی ٹھہرا اور انہیں انصاف دلانا تھا، اور انصاف آپ کو پتہ چھین کے لینا پڑتا ہے. اس تفصیل میں پھر کبھی چلیں گے. سپریم کورٹ میں جانے کے لیے آپ کو پولیس نے کیوں روکا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص، میں اور آپ بیٹھے ہیں قریشی صاحب، اور میں آپ کے سامنے کسی سے لاکھوں روپے بطور امانت لوں اور میں پولیس افیسر ہوں، پھر میں آپ ہی کے سامنے حلف دے کے انکار کروں کہ میں نے وہ پیسے نہیں لیے اور میں اوپر سے مسلمان بھی ہم دونوں ہوں، قرآن کو مانیں یا اس شخص کو مانیں یا کیا کریں. تو کسی سے پیسے واپس لینے تھے ان کے. ہم نے پھر وہ کیس جو تھا اس کے اوپر ریاض اختر چودھری صاحب چیف جسٹس تھے میرپور کی عدالت میں پیش ہونا تھا. اب وہ شخص آدھے پیسے دینے کو تیار تھا لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ عدالت میں نہ جائیں. آخر کار ہم گئے وہاں سے، ان کو کچی پینسل کے ساتھ لکھ کے دیا گیا، ایک کمیشن بنا. میں بھول گیا اس وقت کہ کوٹلی کے ایس پی کا نام کیا تھا. پھر وہاں پہ گئے، ایک لمبی داستان ہے. تو وہ مقصد یہ تھا، پولیس چاہتی تھی اور وہ ایک پولیس افیسر چاہتا تھا، وہ تفتیشی تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا. آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے وہ تفتیشی، مجھے آج بھی یاد ہے. تو ان کی مرضی تھی کہ یہ معاملات عدالت تک نہ جائیں. ہمارے ملک میں انصاف لینا یقیناً پھر ایک مشکل مرحلہ اور مشکل عمل ہے. نہایت ہی مشکل عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے محافظ ہیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا ہے، اگر آپ کو انہی سے انصاف لینا پڑے تو کین یو امیجن کہ کتنا مشکل کام ہے. تو ہمارے ملک میں بھی مشکل ہے، اور پھر جن لوگوں سے ہمیں انصاف چاہیے تھا ان سے انصاف لینا تو جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف ہے. آپ کی زندگی کا ایک دل خراش واقعہ، قبر سے مردوں کو نکالتے رہے، وجہ کیا بنی؟ ایک واقعہ ہوا کہ نوجوان تھا، اس کو رات کی تاریکی میں مار دیا گیا. اس کے والدین، اس کے بھائی دبئی سے بھی فون کرتے تھے، میرے پاس بھی آئے. میں روزنامہ خبریں اخبار کے ساتھ تھا، تو اچھی خاصی رپورٹنگ کی اس کے اوپر، اور ہمیں علم تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ انسیڈنٹ نہیں ہے، وہ مرڈر ہے. 24 دنوں کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی ہوئی اور بالکل ساتھ ہو گئے. اپنی اوقات، اپنا آخری ٹھکانہ دیکھا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اور بالکل قبروں سے اس لاش کو نکالا اور نکالتے رہے. یہ درست واقعہ ہے. اپنی آخری آرام گاہ کو دیکھ کے آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے؟ آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ 24 دنوں کے بعد باہر نکالنے تو بدبو بھی آتی ہے. پھر آپ اپنی آخری آرام گاہ کو دیکھیں جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان اس جگہ کو دیکھ رہا ہے کہ ایک مردے کو نکلتے ہوئے، جہاں میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. تو بے ہوشی سے زیادہ یہ بات تھی کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد دل کرتا تھا مسجد میں رہیں، وہیں پہ نماز پڑھیں، بھول جائیں دنیا داری کو. کیوں؟ آپ نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں آپ نے جانا تھا. تو اس چیز نے بڑے اثرات چھوڑے، اور میں آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مزید اچھا بن جاؤں. قبر کشائی کے اس واقعے نے آپ کو ملک چھوڑنے پہ بھی مجبور کر دیا. ہاں، اس کو بالکل ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، قبر کشائی کے اس واقعے نے چھوڑا. لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا کہ قریشی صاحب آپ امیجن کریں کہ قبر سے لاش نکال لی، اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، اور نکالی کیوں؟ پھر آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ اسے انصاف دلانا تھا. یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ مرڈر ہے یا انسیڈنٹ ہے. 4x4 گاڑی تھی، اس کے گیئر کے اندر چادر ڈال کے ایک ماحول بنایا گیا کہ حادثہ ہوا، لیکن اس کو مارنے کے بعد ایسے کیا گیا تھا. میں آج بھی مانتا ہوں وہ مرڈر تھا. تو پوسٹ مارٹم کروانا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی تھی، تو اس کی روشنی میں پھر کیس آگے چلنا تھا، ایویڈنس جانے تھے پولیس آپ کے ذریعے. کامیاب ہوئے یا ناکام، نامراد رہے؟ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش کا، جو کہ 24 دنوں کے بعد نکالے گی، وہ رشوت لے کے یہ کہے کہ دس واز ناٹ مرڈر، یہ انسیڈنٹ ہے، یہ حادثہ ہے، تو میں اس ملک کے سے بدظن ہوں گا نا. پھر یہی سوچوں گا کہ بس اب انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوڑ دو اس جگہ کو. جہاں لاش دیکھ کے ڈاکٹر رشوت لے لے اور پھر بھی انصاف نہ ملے، اس سے اگلی حد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے عدالتوں میں پولیس والوں کو جھوٹے قرآن، جھوٹے حلف دیتے ہوئے بھی دیکھا. عدالتوں میں تو نہیں دیکھا، لیکن ان کو اپنے ہی تھانے کے اندر قسم قرآن اور یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بالکل یہ درست واقعہ ہے کہ لوگ اپنے چند ٹکوں کے لیے جو انہوں نے رشوت لے رکھی ہوتی ہے اسے ڈینائی کرنے کے لیے حلف تک اٹھا لیتے ہیں. آپ کی صحافت کا سلسلہ آزاد کشمیر سے نکل کے پاکستان اور پھر برطانیہ تک پہنچ گیا. آپ پہ یہ بھی ایک الزام لگتا ہے کہ یک طرفہ طور پہ آپ عمران خان کی سپورٹ اور ان کی مدد میں تمام ادیب پھلانگ جاتے ہیں.
میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، کشمیر سے اخبار کے ساتھ کام کیا، پھر ریڈیو کیا، پھر ٹی وی کیا، آج اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور یہ الزام درست ہے کہ میں عمران خان کی سپورٹ کرتا ہوں. کیوں؟ یہ آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے. وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹی برائی کا ساتھ دے رہا ہوں. تو آپ عمران خان کو چھوٹی برائی سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جب آپ کو ہر طرف برائی نظر آئے آپ نے اس کے اوپر بات بھی کرنی ہے تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ہر طرف برائی ہو تو چھوٹی برائی کا ساتھ دیجیے. آپ نے پاکستان میں بھی صحافت کی، برطانیہ میں بھی اسی شعبہ صحافت سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں. زیادہ مشکلات کہاں درپیش آئیں؟ 17 سال ہو گئے جرنلزم میں. تھوڑی عمر تھی جب اس چیز کا آغاز کیا. صحافت جہاں پہ بھی کریں گے مشکلات ہوں گی، لیکن اس صحافت کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سچ بیان کر رہے ہیں، مظلوموں کی آواز اٹھا رہے ہیں، کرپشن کے خلاف بول رہے ہیں، تو پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہاں پہ تو زیادہ مشکلات ہیں. لیکن برطانیہ جیسی سوسائٹی میں بھی چونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے یہاں رہتے ہوئے بھی کہ ہمارا ایک جوائنٹ سسٹم ہے سیاست اور صحافت کا، اپنی کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی صحافت مشکل ہے. انٹرویو کرنے کے بعد کبھی کسی کی کالز آئی ہوں، فون دھمکیاں دی گئی ہوں کہ انٹرویو روک دو، تبدیل کر دو، یا کچھ عرصے کے بعد چلو، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ اصل میں دھمکیوں سے پہلے تو اخلاقی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے مثال کے طور کے اوپر افتخار احمد صحافی ہیں بڑے اچھے، ان کا انٹرویو کیا، ڈار صاحب ہیں اور بے شمار لوگ ہیں یہ جس میں تقریباً میں نے اپ ٹو 100 سے زائد ٹاک شو کیے ہیں. ایسے ہوتا ہے جی کہ پلیز یہ جو ہے آپ بیچ میں سے سوال نہ پوچھے جائیں یا یہ چیزیں نہ یہ پوچھی چیز جائیں کاٹ دیجیے گا ہونے کے بعد. پھر بالکل ایسے بھی ہوا کہ خدا را آپ انٹرویو دوبارہ کر لیں، اس کو بالکل پبلش نہیں کریں. اور جہاں تک دھمکیوں کی بات ہے بالکل دھمکیاں بھی آتی ہیں اور کہا جاتا ہے اگر آپ نے یہ انٹرویو پبلش کیا تو یہ ہو جائے گا. کوئی ایسا انٹرویو، کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ پریشر کی وجہ سے آپ اس کو پبلش ہی نہ کر سکے ہوں؟ آج تک ایسے نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ پریشر آیا، اس کے باوجود ہم نے اس کو پبلش کیا کیونکہ وہ ہماری کریڈیبلٹی کا معاملہ تھا. اب ایک انٹرویو ہو گیا، آپ نے مرضی سے دیا، میں نے کیا، کیا جواز پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو پبلش نہ کروں بھلے اس کے اوپر جو مرضی سزا کاٹنی پڑے. لاکھوں پاؤنڈز برطانوی اور کروڑوں پاکستانی روپیز میں آپ کو حقیقی عزت کے دعوے کا ایک سامنا ہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ پھر وہی بات میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر میرے اوپر لاکھوں پاؤنڈ کا ڈیفیمیشن کیس ہے اور کروڑوں روپے وہ بنتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اس مظلوم کی آواز کیوں اٹھائی. میں جو لوگ غلط کرتے ہیں اس کے اوپر ان کی سپورٹ کیوں کرتا ہوں. روکنے اور ٹوکنے کی بات ہے. خطہ کشمیر کا وہ کون سا قصہ ہے، وہ کون سا واقعہ جو آپ کو برطانوی عدالتوں تک لے گیا؟ دیکھیے ہمارے روٹس جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں کشمیر کے ساتھ، ہماری کمیونٹی کے ساتھ. وہ کمیونٹی نہ ہوتی تو یہاں نہ کوئی اخبار ہوتا، نہ کوئی ٹی وی ہوتا، نہ ہمیں کوئی دیکھتا، نہ کوئی سنتا، نہ ہم اپنے آپ کو صحافی کہلاتے. تو یہ کشمیر ضلع کوٹلی کا وہ واقعہ جس میں جیل کے اندر ایک نوجوان کے ساتھ مردوں نے جنسی زیادتی کی، سگریٹ سے اس کو جلایا. میں نے اس کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو کرنے کے بعد یہاں ڈیفیمیشن کیس میرے اوپر کیا گیا جو برطانیہ کی ہائی کورٹ بڑی عدالت کے اندر جاری. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ضرورت تھی اس انٹرویو کو کرنے کی؟ کیوں؟ اگر میرے علاقے میں یہ واقعہ ہو، میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، ہم باشندے ہیں، پوری دنیا کے اندر انصاف اور برابری ہونی چاہیے. تو جب آپ کے پڑوس کے اندر میں یہ ظلم اور جبر اور اس طرح کی ناانصافیاں ہوں کہ ایک نوجوان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ ہی ان واقعات کو ہائی لائٹ کریں گے. بات ٹھیکے کی نہیں ہے. جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سنتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. اس کو ٹھیکہ ہی سمجھ لیجئے. اگر یہ ٹھیکہ بھی ہے تو ہم یہ اٹھائے رکھیں گے اور اس کو کریں گے. اس فرض کو نبھانے کے لیے آپ کو اپنی ذات کی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی اور اس طرح کی قیمت چکانی پڑے تو آپ کو پیچھے تو ہٹ جانا چاہیے. نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دیکھیے اگر ہم کسی سے 30 سیکنڈ کی ویڈیو، 1 منٹ کا ویڈیو میسج بنا کے معافی مانگ سکتے، ہم دور ہو جاتے. بھائی یہ کسی اور کا معاملہ ہے، ہم سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ معافی مانگ لیتے ہو، جان چھڑا لیتے ہو اور ایک طرف ہو جاتے. یہاں برطانیہ میں تو
बड़ी काम डाउन लाइफ है, तो क्या ज़रूरत थी उन झंझटों में पड़ने की? मज़लूम का साथ देते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहिए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए भी फ़ख्र महसूस करना चाहिए। एक ज़ालिम के सामने आप कितने कहते हैं ज़ालिमों से लड़ेंगे? एक ज़ालिम के सामने खड़ा होने के बजाय आप कहते हैं कि माफ़ी मांग लेते, नहीं, उससे बेहतर है कफन पहन के ज़िंदा कब्र में चले जाओ। दुनिया के बड़े बड़े साफ़ी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, दुनिया में सियासतदान कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आपने कोई बेड़ा उठाया हुआ कि आपने हर बात में जाके अड़ना या सवालात ही पूछने हैं? देखिए, हम कोई बेरहम लोग नहीं हैं, कोई जाबिर और ज़ालिम नहीं है। जहाँ पे रिलीफ़ की चीज़ हो वो तो कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? माफ़ी उस बात पे होती है जिसमें आप गलत हों। एक बंदा ज़ालिम है, वो दूसरे के ऊपर उसने जुल्म किया या करवाया और हम उससे माफ़ी मांगे तो बाकी राया के आवाम का क्या होगा? अगर हम उनके सामने खड़े नहीं होंगे और सारे लेट जाएंगे, उन्हें कौन पूछेगा? अल्लाह तो पूछेगा, लेकिन मरने के बाद पूछेगा ना। इस जो केस है, ये जो इंटरव्यू वाला केस है जो बरतानवी अदालत में इस वक्त सुना है, इसमें रिश्वत की भी ऑफ़र हुई और सिफारिशें भी हुई। हाँ, इस इंटरव्यू को रोकने के लिए बहुत बड़ी सिफारिशें आई। बिल्कुल इसमें हज़ारों पाउंड भी देने की बात हुई, जिसको सादा लफ्ज़ों में और सीधा रिश्वत कह सकते हैं, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया उसके ऊपर। बरतानवी अदालतों से क्या उम्मीद है? बरतानवी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। ये पाकिस्तान नहीं है, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसकी तरक्की का राज सिर्फ ये है कि ये इंसाफ करते हैं, तो मुझे अच्छी उम्मीद है यहाँ से इंसाफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम हक के ऊपर हैं, फ़ख्र से केस लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आपको अंदाज़ा है ना कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, मकान भी चला जा सकता है, आपकी वेल्थ दौलत सब से हाथ दोनों पड़ सकते हैं। पहली तो बात है, मैं कोई इतना बड़ा रईस हूँ नहीं। अगर हूँ भी, अगर ये दौलत बैंकरप्ट भी हो जाऊँ, तो अगर मैंने उस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो मैं समझूंगा कोई घाटे का सौदा नहीं किया। अल्लाह बेहतर करेगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप क्या फ़र्क देखते हैं? प्रिंट मीडिया की अपनी एक अहमियत रही। हम किसी दौर में ख़बर लगाते थे, उसकी बड़ी अहमियत होती थी। दौर बदला, 21वीं सदी में दाखिल हुए, इंटरनेट आया। मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया की आज भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोगों के पास रुझान नहीं है पढ़ने का। वो चीज़ें कम होगी और जदीद दौर दाखिल हुआ। हम उस दौर में दाखिल हुए, जदीद दौर आया और हमने उसको अपनाया। और बहुत बड़ा तज़ाद है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। आजकल हर मिनट के बाद ख़बर बदल जाती है, तो इन सब बातों पे आप कैसे नज़र रखते हैं? अकेले ये सब चीज़ें लेके चलते हैं या कोई टीम भी है आपके साथ? नहीं, अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी गलतफहमी होती है, मैं बड़ा और ये सारा कुछ। इसके पीछे पूरा टीम वर्क है। प्रोड्यूसर है, रिपोर्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, रिसर्चर है, एडिटर है। तो हमारा ये पूरा टीम वर्क होता है। ये जो लोग एक हमारा एपिसोड व्लॉग जो डेली बेसिस पे देखते हैं या जो मैं इंटरव्यू करता हूँ, इसके पीछे बड़ी मेहनत और तैयारी है। उसके बाद जाके चीज़ होती है, टीम वर्क है, अकेले नहीं। तो सियासतदानों से जब इंटरव्यूज़ लेते हैं तो उनका रुझान किस तरफ होता है? वो अपनी चाहते हैं कि उनकी नेक नामी हो, उनका नाम बड़ा हो, या वो आंसरेबल होते हैं? असल में मुख्तलिफ सियासतदान जो जितने भी सियासतदान होते हैं उनकी मुख्तलिफ सोच होती है, लेकिन हर एक बंदे की एक सोच बड़ी कॉमन होती है। उनकी बढ़ाई हो, बल्ले बल्ले हो, लोग देखें, चीज़ें हों। मेरा खुद ये मोटिव होता है कि मैं जब किसी का इंटरव्यू करूं तो मेरी भी बढ़ाई हो और उसकी भी बढ़ाई हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो कितना काबिल है, वो अपना कितना दिफा करेगा, उसने ज़िंदगी में माजी के अंदर कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। तो कोशिश और नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन हर सियासतदान के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बाइख्तियार रहा और उसको उतना ही सामना करना पड़ेगा। आपने सियासतदानों के इंटरव्यूज़ किए, सहाफ़ियों के, स्पोर्ट्समैन के, किसका इंटरव्यू करते हुए आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश आए? मुख्तलिफ शुबाजात से बात कर रहे हैं। जी, सियासतदानों का इंटरव्यू करना मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उनकी बेशुमार चीज़ों से, खूबियों और ख़ामियों से वाकिफ़ होते हैं। उनकी तैयारी में भी मुश्किलात नहीं होती। स्पोर्ट्स ज़ाहिर है, मैंने वर्ल्ड कप क्रिकेट को भी कवर किया, वो भी ठीक है। मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी का इंटरव्यू करे तो ये मुश्किल काम, ये मुश्किल होता है। हाँ। बरतानिया में मौजूद सहाफ़ियों को कोई मशवरा देंगे? असल में मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं दूसरे सहाफ़ियों को मशवरा दूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसा काम करें जो कोई नहीं कर रहा। अगर वो काम करना है जो पहले से कोई कर रहा है तो कोशिश करें उससे बेहतर करें, क्योंकि काम की तारीफ़ ही यही है कि वो यूनिक होना चाहिए। मैं खुद से लोगों को अप्रोच करके कहता हूँ कि भाईजान, किसी और के लिए काम करने से बेहतर है आप अपने लिए काम करें और इस तरह की चीज़ें करें। उसमें मुझे दिन, हफ्ते, महीने उनको देने पड़ें तो मैं पूरी कोशिश से देता हूँ कि ये बंदा बड़ा काबिल है, ये ऐसे इदारों के साथ काम करे जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाइए। आप क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी में किसका किरदार सबसे ज़्यादा है?
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا. کوئی بھی انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا. اس میں دعائیں اپنی جگہ کے اوپر، پڑوسی ہیں، ملک، قوم، آپ کی فیملی، آپ کی اہلیہ سے لے کے سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تب جا کے ایک چیز بنتی ہے. اور دوسروں کی مدد سے، رہنمائی سے، اپنے استادوں کی رہنمائی سے ہی آپ کچھ ہوتے ہیں. تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے، آپ روڈ ہیں، آپ لوگوں کے فونز نہیں اٹھاتے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں روڈ ہوں. بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرا ٹاک شو دیکھتے ہیں نا، اس میں سخت چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ان کو لگتا ہے بڑا سخت مزاج آدمی ہے. لیکن آپ مجھے ذاتی زندگی میں ملے، میں بالکل عام سا لے مین آدمی ہوں گا، ہمبل. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جب مجھے پروگرام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب مجھے ذاتی زندگی میں آمنے سامنے ملتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں میں وہ ہوں. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اور ہے، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا سا بندہ. ایسے نہیں ہے، میں روڈ ہوں. ہاں، سوال پوچھنا میرا حق ہے شرعی اعتبار سے. حدود اور قیود کے اندر رہ کے میں ہر وہ سوال پوچھتا ہوں، کئی بار سختی سے پوچھتا ہوں، اور یہی اختیار ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں. آپ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ کیوں منسلک نہیں ہونا چاہتے؟ آپ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ نہیں ہے کہ میں منسلک نہیں ہونا چاہتا. میں یہ الحمدللہ یہ سارے دور دیکھ چکا ہوں. سما ٹی وی کو میں نے کئی سال پریزنٹ کیا، لندن سے مین بیٹ کے اوپر کام کیا. پھر 23 کروڑ عوام کے سامنے آنا خود بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ کوئی خبر نہیں ہے عمران صاحب آگے، میاں صاحب بیمار ہو گئے، اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، کسی کو کینسر ہو گیا، صلاحیتیں ماری تھی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ اپنے پلیٹ فارم بنائے جائیں. جب اپنے پلیٹ فارم بنائے تو ہم نے دنیا کے بہترین بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا. یعنی کہ فیس بک کے ساتھ میں پہلے چند ایشین میں سے ہوں جن کا جو فیس بک کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہا ہوں. گوگل ہمیں پیسے دیتا ہے، یوٹیوب پیسے دیتا ہے ہمیں. 1.4 ملین لوگ ایک میرے نام سے، میری شکل صورت سے، میرے الفاظ سے ہمیں فالو کرتے ہیں. تو ہم دوسروں کے لیے کام کرنے کے بجائے اگر ہم قابل ہیں تو ہم اپنے لیے کام کیوں نہ کریں، جس میں نہ مجھے نماز پڑھنے میں فکر، نہ مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ برطانیہ میں پاکستانی جو میڈیا کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، ان کی یہاں پہ ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی؟ تو اس پہ آپ کبھی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں، استحصال اس کا ہوتا ہے، تنخواہ اس سے ملنی چاہیے جو قابل ہو. جب آپ مائک اس لیے لیں گے کہ میں اس کو مورے کے طور پہ استعمال کروں اور اپنے اندر احساس کمتری لے کے بیٹھے ہوں، تو پھر تو آپ اپنا حق نہیں لے سکیں گے نا. اپنے آپ کو قابل بنائیں، اس جگہ پہ لے کے جائیں جب لوگ آپ کو تنخواہ بھی دیں. اور نو ڈاؤٹ اس سے ہٹ کے بھی استحصال ہوتا ہے. لیکن جو لوگ خود مفت میں کام کرتے ہیں تو اگر وہ خوشی سے کر رہے ہیں تو یہ استحصال تو نہیں ہے، وہ اپنا گول پورا کر رہے ہیں جو ان کو تشہیر چاہیے تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری میں آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میڈیا انڈسٹری میں اتنی تقسیم ہے. آج ایسا دور آ چکا ہے کہ پریس کلب کو دیکھیں، 2 3 شاخیں ہیں. صحافیوں میں یونٹی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ سیشن نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے. کردار اکیلے تو نہیں کیا جا سکتا. اجتماعی طور کے اوپر اس انڈسٹری میں، خاص کر برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے، اتنی ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ایک حد ہے. یعنی کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ برطانیہ کے اندر چیزوں کو بہتر کیا جائے. ہر بندے کا اپنا کردار ہے اور اس کے لیے پلیٹ فارم ہونے چاہیے. جب پلیٹ فارم ہوگا اور اس کے تحت اگر آپ کوشش کریں وہ کرنے کی تو سب ممکن ہے. اپنی ذاتی زندگی میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ میں اپنا کام کرتا ہوں، مرضی سے کام کرتا ہوں. جو جائز خواہشیں ہوتی ہیں، ہابیز ہیں، جم جانا، پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، جیسے کام بندے کی خواہشیں ہوتی ہیں وہی میری خواہشیں. اور مجھے ایک آزادی حاصل ہے کہ میں مرضی سے اور اپنا کام کرتا ہوں، کسی کی قید اور زد میں نہیں ہوں. تو اللہ کا شکر ہے. لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی پاس ہوتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور یہ دیکھ اور سن کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شروع میں جب فیس بک کے اوپر کمنٹس پڑھتا تھا تو ٹیمپریچر یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، زیادہ چیزوں کو سنجیدہ لیتا تھا. اب یہ نہیں ہے کہ میں عادی ہو گیا ہوں یا بے شرم بن گیا ہوں. جب تک آپ کے اوپر تنقید نہیں ہوگی آپ نہیں سیکھیں گے. اور تنقید کو میں بڑا پازیٹیو لیتا ہوں. دیکھیں، میں بھی تو پرفیکٹ نہیں ہوں، خامیاں تو ہیں، لیکن کوئی خامی بتائے گا تو پتہ چلے گا. کوئی تنقید کرے گا تو میں اس کے بعد اصلاح کروں گا. تو آپ میں تنقید کو اگر آپ اس طرح سے لیں گے، اس کو آپ نے پازیٹیو لیتے ہوئے اس میں اصلاح کرنی ہے، تو تنقید ہوتی ہے، سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیں،
یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کام کریں, چھوڑ دیں آپ سچ کی بات کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں آپ کے اوپر کوئی بندہ کوئی جملہ نہیں کہے گا. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہے, یہ اس کا آپ حصہ ہے. سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو, اپنی سکلز کو پچھلے 5 سالوں میں امپروو کیا ہے؟ ہاں, میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کام کے اندر یونیکنیس لے کے آؤں, اپنے آپ کو بہتر کروں. مجھے اپنی اردو کو ٹھیک کرنا ہے, مجھے میڈیا انڈسٹری کے اندر اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. امپروومنٹ تو ہر ڈے آتی ہے, لیکن یہ ابھی سلسلہ جاری ہے. لوگوں کی خواہش پہ انٹرویو کرتے ہیں یا خود چوز کرتے ہیں ٹاپکس اور پرسنالٹیز کہ ان کا انٹرویو کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لوگ خود بھی اپروچ کرتے ہیں اور میری بھی چوائس ہوتی ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بندے سے انٹرویو کریں بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آئی کیو لیول دیکھنا ہے, یعنی کہ ہر معیار کو دیکھ کے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا انٹرویو کرنا چاہیے یا نہیں, یہ ورت کرتا ہے کہ نہیں. ورت کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے, دیکھیں میں کسی بندے سے اس کے دماغ کے اوپر سے جا کے سوال نہیں پوچھ سکتا. میں وہی پوچھوں گا جتنا جی اس سے پوچھنا چاہیے. تو اس میں ہماری چوائس ہوتی ہے پک اینڈ چوز. سوالات کرتے کرتے کہیں تھک تو نہیں گئے, بور تو نہیں ہو گئے کہ میں اس شعبے کو, ان چیزوں کو چھوڑ ہی دوں؟ یہ بہت بڑا سوال آپ نے پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے تھی. 17 سالوں میں جرنلزم کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے نہیں لگا میں کام کرتا ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں, یہ میرا ہابی ہے اور جتنا مرضی میڈیا میں کام کر لیں, سوال کرتے ہوئے تھکنا تو دور کی بات. میں دن میں 3 ایپیسوڈ کرتا ہوں یا کم از کم 2. مجھے ایک پل کے لیے نہیں لگتا کہ میں کام کر رہا ہوں. میں انجوائے کرتا ہوں اپنے کام کو, اور جو بندے کا ہابی, اس کا پروفیشن, اس کا روزگار بن جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. کبھی تھکاوٹ جب نہیں. آپ کا پروفیشن آپ کو عدالتوں میں لے جائے تو پھر رات کو سوتے کیسے ہیں؟ اصل میں بالکل یہ لاکھوں پاؤنڈ کا کیس ہے اور چیزیں ہیں, عدالتوں میں لے گئے. میں ان چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ حق پہ ہونا چاہیے انسان کو, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پھر ظالم کا لفظ استعمال کرنا ہی پڑے گا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ ڈٹ جائیں, یقین جانیں کہ آپ ایک اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور فخر سے وہ کام کرتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. میں ان چیزوں کو ایسے سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اس ظالم کے سامنے کھڑا کیا ہے تو مجھ میں یہ ہمت ہے, میرا انتخاب کیا گیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں. کوئی ایسی شخصیت جس سے دوبارہ ملنے کا شوق ہو؟ بطور صحافی اگر کسی کا انٹرویو کرنا چاہیں, کسی کو ملنا چاہیں یا کسی سے آپ نے کچھ سیکھا ہو؟ میں اس شعبے میں اس وجہ سے ہوں یا اس وجہ سے آیا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. میں ہر شخص کو ملنا چاہتا ہوں, اس کی شکل صورت دیکھنا چاہتا ہوں, اس پہ غور کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس سے سوال کروں, وہ بولے, اس کا دل اپنا, دماغ اپنا, خواہشیں اپنی. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش اس بندے سے میں دوبارہ ملوں, لیکن سیاستدانوں سے بڑا کم ہوتا ہے. ہاں کچھ ہیں ایسے, میں نام لوں گا تو شاید مناسب نہیں ہوگا. تو میرا یہ مشغلہ ہے کہ میں لوگوں سے ملوں, اور مجھے اللہ نے وہ وسیلہ اور وہ سبب دے دیے. آپ کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ بوڑھے بزرگوں, بوڑھے بابوں کے پاس چل کے جاتے ہیں, ان سے سوالات پوچھتے ہیں, ان سے کیا نکالتے ہیں؟ اصل میں اگر آپ غور کریں تو ایک طرف ٹرپل پی ایچ ڈی شخص بیٹھا ہو, دنیا کے کتنے بڑے پروفیشن کے اندر وہ کیوں نہ ہو, اور دوسری طرف بابا ہو جس کا تجربہ ہے, جس کی پوری زندگی کی ایک داستان ہے, کہانی ہے. ان سے جو آپ سیکھیں گے وہ کسی سے نہیں سیکھ سکتے کیوں, ان کا تجربہ ہے. پھر میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں, یہ ایک تو ان کے اولادیں اور پوتے نہ تو ان کو ٹائم دیتے ہیں, نہ ان کی داستان انہوں نے سنی کہ آج جو کچھ ان کے بچے اور پوتے ہیں ان کو وہ کیسے ملا. تو جب بڑوں سے بیٹھیں گے, بطور صحافی بات کریں گے, آن دی ریکارڈ بات کریں گے, تو آپ ایک ان کا ایسا ایولیوشن بنائیں گے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو رہتی دنیا میں پیچھے ان کے لوگ دیکھیں گے, وہ اپنی بڑاس نکالیں گے. میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, ان کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کروں گا, ان کی فیلنگز, ان کے تاثرات جو ہیں وہ پلیٹ فارم مہیا کروں گا جس کے اوپر وہ اپنی پوری کہانی بتا سکیں. تو بوڑھوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چن کے ان کو تلاش کر کے ان سے پروگرام کروں اور انہیں کہوں بیٹھو بتاؤ آپ نے 70 سالوں میں کیا کیا. کوئی خواہش ہے کہ برطانیہ سے نکل کے یورپ, امریکہ اور کینیڈا میں جاؤں, وہاں لوگوں کے انٹرویوز کروں, وہاں لوگوں کے حالات دیکھوں, ان کو دنیا کے سامنے لاؤں؟ بالکل ایسے ہے. اور یہاں آپ یو کے, یورپ, باقی مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ یہ دل کرتا ہے کہ خاص کر جو پاکستان اور کشمیر ہمارا علاقہ ہے وہاں کے دیہاتوں میں جاؤں. وہ چنگر جن کو لوگ
کھانا کھلاتے ہوئے اپنے ساتھ چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں ان سے بات کی جائے، وہ بزرگ جو تنہا بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ملا جائے، پوری دنیا گھومی جائے، چونکہ اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہارے لیے دنیا بنایا، اس کو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہے. بالکل یہ ساری چیزیں کرنے کا دل کرتا ہے. آپ پہ ایک اور الزام لگتا ہے کہ موسٹ ریسنٹلی آپ نے 2-3 انٹرویوز کیے، آپ نے علماء کرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. نہیں وہ انجینئر علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات کریں. دیکھیے مسلمان ہوں اور ایک عالم کا انٹرویو کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ایک صحافی کو دسترس حاصل ہونی چاہیے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، سیاست کے اوپر، صحافت کے اوپر، معیشت کے اوپر. تو میں نے ایک میڈل مین بن کے سوچا کہ یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے تو پتہ کروں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہم تو لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا چیز. تو میں نے اس میں اچھی نیت سے دونوں پارٹیز کے انٹرویو کر کے لگا دیے، تیسری بار نہیں کیا. دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان کو ساتھ بٹھا کے انٹرویو کریں. یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ نامساعد حالات ہیں ان میں اس طرح کی بحث مباحثے ہونے چاہیے؟ نہیں، یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت دنیا کے واحد 3 ممالک ہیں اور جن کے اندر مسلمان بستے ہیں. 2 تو ہے اسلامی ملک، جہاں کا دین کچھ اور ہے، جہاں کے دین کے پیروکار جو ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے. جس طرح کا دین اور چیزیں بحث مباحثے ان 3 ممالک میں مسلمان کرتے ہیں ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے. برطانیہ کو کیسا پایا؟ برطانیہ میٹھی جنت ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرتے، جو کہ گناہ کرنے کے بے شمار وسائل اور بڑے سستے موجود ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایک تو فرشتہ صفت انسان ٹھہرے. اور گریٹ بریٹن ایک ایسا ملک، میں نہیں کہتا یہ باہر انصاف کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہ کے آپ کو مذہبی شخصی آزادی حاصل ہے. اور میں خوش قسمت ہوں جو اس ملک میں آیا. اور ہم خوش قسمت اس سے بڑے ہوتے اگر اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہوتے. اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں کچھ چیزیں بتا بھی نہیں سکتا میں کیا بننا چاہتا تھا. وجہ؟ لیکن میں صحافی نہ ہوتا تو ایک اچھا کاروباری بندہ ہوتا شاید. کاروبار کے علاوہ اچھے سپورٹس مین پاکستان میں لوگوں کے میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک رواج ہوتا تھا کہ آرمی میں چلے جائیں، جج بنے، وکیل بنے. تو آپ کا اس طرح رجحان نہیں تھا؟ میرا بالکل آرمی میں جانے کا رجحان تھا. جب مجھے پتا چلا یہ چھٹی بڑے عرصے بعد دیتے ہیں تو میں نے کہا ادھر نہیں جانا. صرف چھٹی کا ہی معاملہ تھا یا؟ میں نے اس دور میں کچھ مجاہدین کو آپس میں لڑتے دیکھا. میں نے کچھ ایسے حادثے دیکھے ٹریننگ کے دوران. جب لوگ آئے تو میں بدظن ہوا، نہیں جانا یہاں پہ، یہاں آزادی نہیں. کس چیز سے بدظن ہوئے؟ اصل میں ایسا پروفیشن چاہتا تھا جس میں آزادی ہو، میں مرضی سے کام کر سکوں، میں لوگوں سے مل سکوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی ایک پابندی ہے، آپ ایک حد سے زیادہ جا کے سوالات بھی نہیں پوچھ سکتے؟ نہیں، برطانیہ جیسے ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کشمیری النسل صحافی ہیں، کشمیر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. موجودہ دور میں جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور جو 5 اکائیاں ہیں ان پہ جو نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے جو نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. اس کو ہم نے ایک انٹرویو کر کے پچھلے دنوں میں ہائی لائٹ کیا ہے. اللہ کرے ایسے نہ ہو جیسا ہمیں علم ہوا. مجھے پچھلے 5 سالوں سے پتہ ہے اس کشمیر کے ساتھ کون کون اور کیا کرے گا. یہ ایک مسئلہ تھا، اب کسی اور کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کشمیریوں کے لیے مسئلہ رہ گیا ہے. اس کے اوپر اتنا کہنا چاہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ بڑی حد تک ناانصافی ہو چکی ہے اور مزید بڑی بڑی ناانصافیاں ہونے جا رہی ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. لوگ آپ کو جب فون کالز کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ لوگ اتنا پیار محبت دیں گے، اتنا لگاؤ کریں گے. اور لوگوں کی طرف سے ملنے والا فیڈ بیک بھی بڑا معنی رکھتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایک تو خامی یہ ہے کہ میں بڑا کم ملتا ہوں لوگوں سے. اب کوشش کروں لوگوں سے ملا جو میں اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھتا ہوں، چونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہم اس قابل بھی نہیں تھے. ایک دیہات سے شاید کام کی نوعیت بھی ایسی ہے، کام کی نوعیت بھی ایسی ہے. دل بھی کرتا ہے لوگوں سے ملا جائے، لیکن لوگ جب بھی ملتے ہیں اور جس طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں، میں جب ان سے مل کے آتا ہوں تو میں اتنا چارج ہوتا ہوں دوبارہ کہ اچھا لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، تو میں مزید بہتر کام کرتا ہوں. اور بڑا حوصلہ افزائی جیسی بڑی چیز دنیا کی کوئی دولت نہیں. اگر موقع ملے تو برطانیہ کے کس شہر میں جانے کی خواہش ہے؟ دل کرتا ہے کہ یہاں کو 25-27 پلیسز ایسے ہیں جہاں جانا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے. خاص کر وہاں جانے کا دل ضرور کرتا ہے جہاں پہ اپنی کمیونٹی ہے.
میرا سابقہ ٹاؤن جو ہے وہ لوٹن ہے. تو لوٹن آپ کو جانا اچھا لگتا ہے ہمیشہ؟ اچھا لگتا ہے. وجہ؟ اس کے ساتھ بڑی یادیں جڑی ہیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.